बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किताब एक इक़्तिबास। इस सिलसिले में आज मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है शाहराए पाकिस्तान। ये चौधरी खलीकुज़्ज़मा साहब की तहरीर है जो पहले पाथ वे टू पाकिस्तान के नाम से शाये हुई थी अंग्रेजी में, उस पर इसका उर्दू में तर्जुमा आया। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि चौधरी खलीकुज़्ज़मा बहुत एक्टिव किस्म के मुस्लिम लीगी थे। ये किताब मैंने इसलिए पसंद की है क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो मुमकिन है सरकारी मुअर्रिखों ने हमें बाद में नहीं बताई, लेकिन तारीखी हकीकत वही है। तो पहले तो मैं आपको जरा क्विकली बता दूं कि इस किताब का कंटेंट क्या है। ये तकरीबन 1000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है और जिसमें इसका पहले दिन पेशकश वगैरह बताया है और ये बताया कि इनके खानदानी हालात क्या थे, मुख्तलिफ खतूत का हवाला दिया है, खुद नविश्त हिकायत बताई है, अलीगढ़ के जमाना बताया है, जंग अजीम अव्वल जो हुई थी उसके ऊपर उनकी पूरी तफसीली है कि भाई कैसे कांग्रेस में शामिल हुए, शरीफुद्दीन क्या बगावत थी और उलमा क्या फतवे आए। और ये चलते चलते आप देखेंगे फिर मरकजी खिलाफत कमेटी से रिलेटेड जितनी चीजें, कराची में मुकदमा है, अहमद नगर कांग्रेस की चीजें हैं, मौलाना मोहम्मद अली के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि उसमें 7वां बाब आ जाएगा मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी का क़याम, कि ये कैसे हुई, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कैसे हुए, ये सारा का पूरा आपको उस जमाने का जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पूरी किताब से मिल जाएगी। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि लखनऊ में शिया सुन्नी के जो मसाइल रहे थे उस पर उन्होंने तफसील नजर डाली है और उसके जो मुसलमानों के जो सियासी जद्दोजहद थी उस पर उसके राज्य पड़े हैं वो बताया। और जगह जगह उन्होंने जो जितने भी हमारे सूबे थे जहाँ मुसलमान से थे उसके पूरे हवाले दिए। फलस्तीन के बारे में इन्हें पूरा बताया कि वहाँ जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, लंदन की कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की हैं और लंदन में जो इनकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी लॉर्ड टेलर से जिसका इन्होंने 8वें बाब में जिक्र किया है, मैं आगे उसको तफसील बताऊंगा। फिर लखनऊ से वापसी के बारे में जिक्र आता है। उसके बाद 1941 से लेकर 1946 तक का जो हमारा एक जमाना था बहुत ज्यादा सियासी कशमकश का, उसका पूरा इन्होंने एक तस्वीर नवाकली के फसादात वगैरह पे तफसीली जिक्र किया है। इस किताब में यूं तो इंकशाफात भरे हुए हैं लेकिन कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मसलन ये मालूम ये होता है कि इवन 1940 की करारदाद लाहौर तक जिसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, मुस्लिम लीग और खलीकुज़्ज़मा साहब मुस्लिम मजहबी बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे। तो खलीकुज़्ज़मा साहब ने लिखा भी है कि इनकी जब चौधरी रहमतुल्लाह साहब से मुलाकात हुई तो उनका कि भाई आपके नजरियात सारे अपनी जगह पे हैं लेकिन मुझे लफ्ज़ पाकिस्तान खटकता है क्योंकि इससे एक तो हिंदुओं में इश्तियाल पैदा होगा और दूसरी तरफ अंग्रेज खुद भड़केंगे, इसके सिरे मालूम नहीं कहां तक पहुंचेंगे, इसलिए मैं इस लफ्ज़ को कबूल करने को तैयार नहीं हूं। तो ये मुस्लिम लीग लीडर है जो चौधरी रहमतुल्लाह से कह रहा है कि जनाब ये सब कुछ सही है, मुसलमानों को हकूक मिलने चाहिए और मुसलमानों को हकूक जो है उनके अपने इलाकाई यूनिट मिलने चाहिए, लेकिन मजहबी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान को तकसीम करके और उसका नाम पाकिस्तान नहीं रखना चाहिए। ये इंकशाफ आपको इस किताब में मिलेगा पूरा। और लेकिन इन्होंने काफी इज्जत दी है चौधरी रहमतुल्लाह को अपने असूलों के बावजूद भी। इसमें रहमत अली साहब के बारे में खलीकुज़्ज़मा साहब बड़े यासियत के आलम में कहते हैं कि किस कदर रंज और अफसोस का मुकाम है कि उस शख्स की हड्डियां एक अजनबी मुल्क में दफन है जिसके दिमागी काविश के नतीजे में हमको लफ्ज़ पाकिस्तान मिला। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं अक्सर और इसी नाम से दुनिया में हमारा मुल्क पुकारा जाता है। हम फख्र से अपने आप को दुनिया में इसी नाम से पेश करते हैं कि हमारी रेलें, जहाज, सब कारखाने सब पाकिस्तानी कहलाते हैं। क्या आज पाकिस्तान को 14 बरस बाद भी ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि इसके मुफक्किर की हड्डियां कराची या लाहौर के किसी गोशे में लाकर दफन कर दी जाएं और कोई भोला भटका पाकिस्तानी मरहूम की कब्र पे फातिहा पढ़ सके। दो इसमें बड़े इंकशाफ हुए हैं। चौधरी खलीकुज़्ज़मा साहब ने बाकायदा दस्तावेजी सबूत देकर ये दावा किया है कि वो लंदन में गए थे और 1939 में, और वहां उनकी मुलाकात हुई है लॉर्ड टेलर से, और जहां लॉर्ड टेलर ने इनको बताया कि तकसीम हिंद एक ऑप्शन मौजूद है। तजवीज़ खलीकुज़्ज़मा साहब की थी और उन्होंने तायीद की कि हाँ ये ऑप्शन एक मौजूद है और जिसमें हिंदुस्तान को तकसीम किया जा सकता है। और ये बात इनकी बड़ी हौसला अफजा थी। और फिर न सिर्फ ये कि ये बात उस गुफ्तगू में रही बल्कि इन्होंने दस्तावेजी सबूत दिए हैं कि बाद में इनकी तजवीज़ को जो थी इंडिया की तकसीम की वो बाकायदा उन्होंने फिर वायसराय को भेजा कि इसके ऊपर काम किया जाए
اور انگریز مینٹلی پریپیئر ہو گیا تھا 1939 میں پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے. اس کے بعد سے جو ان کی کتاب شارح پاکستان دیکھ کر پڑھ کے لگتا ہے کہ مسلم لیگ کی ساری پالیسی تبدیل ہوئی اور وہ تقسیم ہند کی طرف چلے گئے. اور ان کا کہنا یہ بھی کہ میں لارڈ ٹرنر سے ملاقات کر کے آیا تو پھر آ کے قائدم سے ملا اور قائدم نے پوری روداد سنی کہ کیا میٹنگ ہوئی, کیا باتیں کی. باتیں انہوں نے دورا کے پوچھی کہ انہوں نے کیا کہا, کیسے کہا. اگرچہ قائدم اس تجویز سے کہ جو ان کی اپنی تجویز تھی کہ کنفیڈریشن ٹائپ کی چیزیں ہوں اور جس کے اندر سارے صوبے اور اکائیاں ہوں, اس سے قائدم کا کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں تھا. لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اب انگریز ہندوستان سے جان چھوڑنا چاہتا ہے اور چھوڑ دینا چاہتا ہے, اور اس کے بعد سے پوری تحریک پاکستان کا رخ تبدیل ہو گیا. ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ جو دو قومی نظریہ ہم میں سے اکثر لوگ جوڑتے ہیں قرارداد لاہور سے, وہ قرارداد لاہور جس میں پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا اور جس میں مختلف ریاستوں کی بات کی گئی تھی. کچھ لوگ دو قومی نظریے کو اور پاکستان کی تقسیم کی جدوجہد کو علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ 1930 میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا خطبات الہ آباد کے اندر, اور پھر اس کو لے کر لوگ مسلمانوں کی نئی سوچ ملی اور اس طرف چل پڑے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کریڈٹ چودھری رحمت اللہ کو جاتا ہے, جنہوں نے اس سے پہلے اپنا ایک باقاعدہ ایک کتاب پوری لکھی تھی, ناؤ اور نیور, 1933 میں تقسیم ہوئی تھی. چودھری خلیق الزماں نے ایک ڈفرنٹ نظریے کی تائید کی, اور انہوں نے اس نظریے کی تائید یہ کی کہ جس طریقے سے تقسیم ہند مسلم لیگ کا بنیادی طور پہ تب اس کی مشن بنا جب انگریزوں نے ایک گرین سگنل دے دیا کہ ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے دو حصوں میں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ 1939 کے بعد سے اس کے لائن ٹوکی. دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا, یہ نظریہ نہ تو لاہور کانفرنس کا تھا, نہ علامہ اقبال کا تھا, اور نہ ہی یہ نظریہ کسی بھی طریقے سے چودھری رحمت اللہ کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے پنجاب کے ایک معروف سیاسی لیڈر لالا لاجپت رائے یہ نظریہ اپنا پیش کر چکے تھے, اور انہوں نے یہ 1924 میں 4 مسلم اسٹیٹس کی یعنی صوبہ سرحد پنجاب, سندھ اور ایسٹ بنگال دکھائیں, اور آج اتفاق سے وہی نقشہ ہے اس وجہ سے کہ ایسٹ بنگال الگ ہو گیا. اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا مسلم انڈیا کا, لالا لاجپت رائے کا, ایک اخبار تھا ٹریبیون, اس میں ان کا یہ نظریہ کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کر دو حصوں میں, مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا, یہ باقاعدہ دسمبر 14 1924 کو شائع ہو گیا تھا. باقی تمام مسلمان مفکرین جو مسلمانوں کی تقسیم کے لیے, جو ہندوستان کی تقسیم کے لیے سامنے آئے, وہ لالا لاجپت رائے کے اس منصوبے کے بعد آئے. ایک چیز میں اور بھی آپ کو واضح کرتا ہوں, اگر آپ تاریخ میں ڈالیں تو اسلام کی جتنی مذہبی قوتیں تھیں اس دور میں, وہ بلوم کانگریس کے ساتھ تھیں اور وہ مذہبی بنیاد پہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھیں. اور لیکن جو آگے جو مسلم لیگ کے اندر جو عناصر سے اس کو تقسیم کے عمل کے لیے مذہبی بنیادوں پہ, اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ یوں سمجھیے کہ اس دور میں نئے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے, اور ان کا اپنے ٹریک ریکارڈ تھا. وہ مختلف خانوادے اور مختلف ایسے جو چیزیں تھیں, زمیندار جاگیردار, جن کو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ہندوستان میں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آیا. میں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز دوں گا وہ اس میں حسین شہید سہروردی کا ایک خط ہے جو انہوں نے 10 ستمبر 1947 کو لکھا. اور کس کو لکھا؟ چودھری خلیق الزماں کو لکھا, اور لکھا انہوں نے کہ مائی ڈیئر خلیق الزماں صاحب, ہم اس وقت غور و خوض کر رہے ہیں کہ ہندو اکثریتی صوبوں میں اقلیتوں خصوصاً مسلم اقلیت کے لیے کیا ہونا چاہیے. میں نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا. کمال ہے, مہم چلا دی آپ نے ملک کی آزادی کے لیے, اور کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ جو مسلمان آپ پاکستان کی آزادی کے بعد ہندوستان میں چھوڑ کے آئیں گے, 8 کروڑ کی آبادی تھی, ان کا کیا بنے گا. تو یہ ہمارے جو اس وقت کے مسلم لیگ کے ہیرو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ صوبہ بنگال کا بंٹوارا ہوگا اور مسلمان بنگال کے اس حصے میں اقلیت ہو جائیں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز, ساری تفصیل میں اس وقت دے نہیں سکتا ہوں, لیکن آپ اس کتاب کو خود پڑھیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جو لاہور کی جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے سارے حقائق اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں, اور جو بقول خلیق الزماں صاحب کے جو اصل جو قرارداد بنائی گئی تھی اس میں آخر وقت میں تبدیلی کر دی گئی.
اور انہوں نے بالکل آخری وقت پہ ان کو دی گئی پڑھنے کے لیے، خاصے پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا یہ جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ قرارداد لاہور کا جو واحد جو فرق پڑا وہ یہ تھا کہ ہم آدھے پنجاب سے بھی محروم ہو گئے. یہ خلیق الزمان صاحب کی تھیوری ہے. آخری آپ اس کتاب کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے مسلم لیگی رہنماؤں نے قرارداد لاہور جب لاہور میں بیٹھ کے ڈسکس کی ہے تو بقول خلیق الزمان صاحب لگتا یہ تھا کہ یہ کسی مسلمان نے ڈرافٹ نہیں کی ہے اور کسی انڈین نے ڈرافٹ نہیں کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خلیق الزمان صاحب کہہ رہے ہیں. اب ذرا آپ ایک نظر ڈالیں جو ہندوستان جب آزاد ہوا ہے 1947 میں، تو یہ آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا، پاکستان کا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ڈارک گرین میں جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے مسلم میجورٹی پروونسز تھے، اور لائٹ گرین میں وہ تھے جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان اس زمانے میں دو حصے میں تھا، ایک برٹش انڈیا تھا اور ایک وہ اسٹیٹس تھی جو برٹش انڈیا کا حصہ اس طریقے سے نہیں تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ریڈ کلر کے اندر جو ہے ہندو میجورٹی پروونسز تھے، اور پنک کلر کے اندر جو آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ہندو میجورٹی اسٹیٹ تھی. میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز دکھاؤں گا کہ یہ وہ نقشہ ہے جو تقسیم کے نتیجے میں ابھر کے سامنے آیا. اس وقت ہندوستان میں 27% کے قریب آبادی مسلمان تھی. آپ کو ایک یلو سی لکیر نظر آ رہی ہوگی انڈین پنجاب اور مشرقی پاکستان درمیان. تو یہ وہ تھا جو کہ جب بنگال کو اور پاکستان پنجاب کو تقسیم کیا گیا، جب بنگال کو اور پنجاب کو تقسیم کیا گیا تو یلو لکیر یہ بتا رہی ہے کہ جتنے مسلمان ہم نے ہندوستان میں چھوڑے تھے، اس کے علاوہ ہمیں کتنے اور مسلمان تھے جو ہندوستان کے رحم و کرم پہ چھوڑنے بگے. یہ وہ قربانی تھی جو ہم نے پاکستان کے لیے دی، کہ ایک بہت بڑی آبادی تھی جس کو کہ ہم نے ہندوستان میں ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. ایک میں آپ کو چارٹ اور دکھاتا ہوں. پہلی بات تو اس میں بڑے کرٹیکل سے 1946 کے الیکشن جس میں 1585 سیٹیں تھی اور جس میں سے 492 مسلمانوں کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی جداگانہ انتخابات سے، اور جس میں سے 429 جو تھی وہ مسلمانوں نے جیتی تھی. اب یہ چارٹ بڑا ایک فینٹیسی لگ رہی ہے چارٹ کو دیکھ کے، اور بڑا لگ رہا ہے جیسے مسلم لیگ نے پالا مار لیا تھا. ایسا نہیں تھا. کیا یہ دیکھ لیجیے آپ ذرا کہ اس وقت مسلمانوں کی وہاں پہ جو آبادی تقریباً 8 کروڑ کی تھی. 30 کروڑ کا پورا ہندوستان تھا. 4 صوبے ایسے تھے جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی. باقی مسلمان پورے 15 صوبوں میں بٹے ہوئے تھے. مدراس کی آبادی کے 8% کے قریب مسلمان تھے. بمبے کا جو ہے 9% پر مسلمان تھے. یو پی کے 15% پر مسلمان تھے. بہار کے 13% کے قریب مسلمان تھے. اور پھر 3% کے قریب جو ہے سی پی کے مسلمان تھے. آسام 33% کے قریب مسلمان تھے. اور پھر اڑیسہ میں مسلمان تھے. اور اس کے علاوہ اجمیر میں، دہلی میں، یہ سارے ہم نے پہلے ہی کمپرومائز کر لیے تھے کہ یہ مسلمان پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے. جو اس تقسیم پاکستان کی جو اسکیم تھی، اس میں جو علاقے جو مسلمانوں کے اکثریت تھے اس میں بنگال، پنجاب، NWFP، سندھ اور بلوچستان. سندھ تو آپ سمجھیے کہ اس زمانے میں اگرچہ مسلم لیگ کو وہاں پہ حکومت مل گئی تھی 1946 میں یہ، لیکن ایک چھوٹا سا 40 لاکھ کی آبادی تھی پورے سندھ کی، اور 8 ٹوٹل اس کے تھے، جس میں 75% مسلمان تھے، باقی ہندو تھے. یہاں کا ماحول پرامن تھا، اتنا کوئی خاص چیز نہیں تھی. ان کا اصل جو ایشو تھا وہ بمبے سے ان کی علیحدگی، وہ پہلے ریزالو ہو چکا تھا، یہ کوئی ایشو نہیں تھا. پنجاب میں جہاں پہ کسی زمانے میں مسلم لیگ کی سرے سے کوئی جڑیں نہیں تھیں، اور آپ کو معلوم ہوگا 1997 کے الیکشن میں وہاں پہ ٹوٹل مسلم لیگ کا پورے پنجاب سے صرف ایک ممبر منتخب ہوا تھا. 1946 میں جب ہوا کا رخ بدلا ہے اور جب سارے پنجاب کے جتنے سپاہی تھے جنگ آزادی کے بعد بے روزگار ہو کے پنجاب میں آئے، اور جن کے خانوادے جنہوں نے کو بھیجا تھا ان کو پھر جب پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی تو یقیناً 1946 میں ہوا بدل گئی تھی، اور الیکٹیبل جو تھے وہ یونیسٹی سے نکل کے مسلم لیگ میں چلے گئے. اور چنانچہ یہ ہوا کہ اس وقت مسلم لیگ کو وہاں پہ ایک بڑی بھاری اکثریت ملی. حکومت پھر بھی نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت دے دی گئی کانگریس، یونیسٹ اور سکھوں کی مخلوط حکومت کو، جو بعد میں ختم ہوئی ہے. بنگال مشرقی پاکستان کا حصہ بنا، وہ وہاں پہ سمپل زراعت ان کا ذریعہ کار تھا، اور جوٹ ان کی سب سے بڑی آمدنی تھی. لیکن جوٹ کی فصل، جوٹ کے جتنے بھی کارخانے لگے تھے سارے کلکتہ میں لگے تھے. ایک تاریخی انکشاف یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کو کلکتہ کے بغیر مشرقی پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں تھا.
انگریزوں نے جانے سے صرف چند مہینہ پہلے اگست میں وہ جا رہے تھے اور اپریل کے مہینے میں اچانک یہ مسلم لیگ کے نظر انداز کرتے ہوئے کانگریس کے مطالبے کو مانا اور پنجاب کی اور بنگال کی تقسیم کا اعلان کر دیا. نہیں معلوم کیا حالات تھے, مسلم لیگ نے کیوں ایگری کیا کہ اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. پھر آپ کو معلوم ہے جو ڈائنو ہوئی اس وقت جو کانگریس تھی وہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ لاہور ان کو بانڈری کمیشن دے دے گا اور مسلمانوں کی پوری امیدیں وابستہ تھی کہ کلکتہ تو ملے گا ملے گا. ظاہر پرومس تھا, پنجاب کے پرومس میں مسلمانوں کی حیثیت تھی اور بنگال کے پرومس میں مسلمانوں کی حیثیت تھی. اس کو آپ نے تقسیم کر دیا کہ نہیں اس کا وہ حصہ جائے گا جو کہ مسلمانوں کی حیثیت والا ہے, باقی پورے ہندوستان میں اس کا اطلاق نہیں کیا. 1946 کے الیکشن کے بعد کہنے کو انڈوفری میں خیر پورا صفایا ہو گیا, حالانکہ مسلم اکثریتی تھا. اور بہرحال پنجاب کے اندر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ مسلم لیگ کو اکثریتی سیٹیں مل گئی تھی مسلمانوں کی طرف لیکن حکومت نہیں بنا سکے تھے. تو بنگال ہمارے لیے ایک ٹیسٹ تھا کہ جو بنگال کی جو حکومت بنی تھی مسلم لیگ کی, لوگوں کی نظریں اس کی طرف تھی کہ یہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جو متحدہ بنگال جو چاہیے تھا اس میں ایک بہت بڑی اکثریت کو 45% کے قریب ہندو تھے. ہمیں جو متحدہ پنجاب چاہیے تھا اس میں ایک بہت بڑی اکثریت یعنی جو وہ بھی اگین 44-45% کے قریب وہ ہندو اور سکھ تھے. تو انہیں جب تک ایک کمفرٹ نہیں ملتا پاکستان سے تو وہ پاکستان کی اتنی شدید مخالفت نہ کرتے. لیکن ہوا کیا کہ جب کیبنٹ مشن آیا ہے اور اس میں پہلے تو مسلم لیگ نے اس کی حمایت کر دی, پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت کانگریس نے کوئی حمایت کی, پھر مسلم لیگ نے اس کی حمایت کو وڈرا کر لیا. کچھ ایشوز تھے. مسئلے کی ایشو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے مخلوط حکومت سے مسلمان کریں گے, لہذا ذاکر حسین صاحب کو کانگریس جو اپنا اس میں منتخب نہیں کرے گی. پھر اس ایشو کے اوپر نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ قائدین نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا. وہ ڈائریکٹ ایکشن کیا تھا, اس کے خد و خال کیا تھے, اس کے نتائج کیا تھے, یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس ڈائریکٹ ایکشن کے بعد جھاگ بیٹھ گیا تو مسلم لیگ نے نہ صرف کہ دوبارہ مخلوط حکومت جوائن کر لی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ کام کیا جس پہ اعتراض کر رہی تھی, یعنی مسلمان لیڈروں کو چھوڑ کے اپنی نمائندگی کے لیے مسٹر منڈل کو بھجوا دیا کیبنٹ کے اندر. یہ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ ایکشن میں پورے ہندوستان میں کہیں کوئی فسادات نہیں ہوئے, واحد اثر کلکتہ میں ہوا. یہ میں آپ کو اپنی اگلی ایک ویڈیو لے کر آ رہا ہوں, اور جو میری جو ایک ویڈیو ہے وہ بنیادی طور پہ برطانیہ کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہیں وہ جب آفیشیل ڈاکومنٹ جب اوپن کیے گئے اس میں سے ایک ڈاکومنٹ میں نے نکالا ہے جو بنیادی طور پہ 24 اگست 1946 کو ایک انگریز برطانوی فوجی نے لکھا تھا اپنی ہائی کمانڈ کو, بریگیڈیئر صاحب کو, اور جس میں اس نے کلکتہ کے فسادات کا احوال بتایا تھا اور اس خوشی کا اظہار کیا تھا کہ سارے فسادات میں کوئی ایک بھی پتھر, کوئی ایک بھی ٹکڑا کسی برطانوی کی طرف نہیں آیا. مسلمان ہندوؤں کو اور ہندو مسلمان کو مارتے رہے, جلاتے رہے, برطانوی محفوظ رہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی قسم ہے. تو یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.